खुदावंद के मुकद्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद उसे पसंद किया और हमें ईमेल्स भेजे, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए। इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने कोड के बारे में सीखा था और ये देखा था कि कोड किस तरह से गुनाह के साथ जो है वो मुंसलिक है और किस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर गुनाह को कोड से तशबीह दी गई है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से कोड जो है वो ला इलाज मर्ज जो है वो गिना जाता था, गो कि आज इसका इलाज है और इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उस ज़माने में कोड का कोई इलाज नहीं था और लोग जो है वो यही जानते थे कि कोड से सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है वो शिफा दे सकता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से कोड की बहुत सारी इकसाम है जिनके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जल्दी बीमारियां हो सकती हैं जिनको बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोड का नाम ही दिया गया है। और पिछली दफ़ा हमने देखा था कि किस तरह से नमान कोड़ी जो है वो अलीशा के पास जाता है और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से शाह इसराइल जो है वो उस ख़त को पढ़ने के बाद जो है वो ये कहता है कि क्या मैं खुदा हूँ कि शाह इराम ने उसको मेरे पास भेजा है कि मैं उसे शिफा दूँ। तो आज हम नमान कोड़ी के बारे में जो वाक़या है हम इस तमाम वाक़े को बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। आप यकीनन इस तमाम वाक़या से बरकत पाएंगे और आज हम बहुत सारी बातें जो है वो हम इस वाक़या के अंदर हम सीखने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये कोड को और गुनाह को किस तरह से रिलेट करने वाला एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है जो कि हमें ये समझाता है कि किस तरह से कोड और गुनाह जो है वो दोनों आपस में मुंसलिक हैं। तो पिछले दफ़ा हमने देखा था कि किस तरह से नमान जो है ये सीरियन फ़ौजों का एक बहुत बड़ा जो है वो ये सरदार था और इसने बहुत सारी फतूहात जो की थी और आराम का जो बादशाह था वो इससे बहुत खुश था क्योंकि ये उसकी फ़ौजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था और इसकी वजह से बहुत सारी फतूहात जो है वो भी हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कोड़ी था और शायद हो सकता है कि ये बर्स टाइप की कोई बीमारी हो या फिर इसको कोई ऐसा कोड हो जिसकी वजह से ये अपने काम को तो सर अंजाम दे रहा था लेकिन ये उसके लिए तकलीफ का बायस था। और आगे जाकर हम देखते हैं कि जब आरामी जो है ये इसराइल में गए तो वहाँ से इन्होंने कुछ कैदी जो है ये अपने साथ लेकर आए और इन कैदियों में जो है एक छोटी लड़की जो थी वो भी आई और ये उसने नमान को जो है वो दे दी गई और उसको अपने घर ले गया, उसको अपनी नौकरानी के तौर पर उसको उसने रख लिया। और ये छोटी बच्ची जो है ये एक दिन जब अपने घर में थी और इसने अपनी मालकन से कहा कि मेरा मालिक जो है ये इसको कोढ़ की बीमारी है लेकिन अगर ये इसराइल के अंदर होता तो वहाँ पे ये ज़रूर शिफा पा जाता क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा नबी है जो कि इसको शिफा दे सकता था। और फिर ये खबर जो है जब ये किसी ने ये बात सुनी तो उसने ये खबर शाह आराम तक पहुँचाई और चूँकि नमान जो है वो बहुत ही कीमती शख्स था इसलिए शाह आराम ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको शाह इसराइल के पास भेजूं ताकि वो इसकी शिफा का बंदोबस्त जो है वो कर सके। और उसके बाद उसने एक लेटर जो है वो लिख कर दिया और शाह इसराइल के पास नमान को भेजा कि तुम वहाँ पे जाओ और वो तुम्हारे लिए शिफा का बंदोबस्त करेगा। अब ये तमाम वाक़या जो है ये हम देखते हैं कि ये एक छोटी सी बच्ची के वसीला से हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि बाज़ औक़ात खुदा ऐसे लोगों को जिनकी कोई कदर कीमत नहीं होती है या ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं उनके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। और अगर हम नया आदम में देखें तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील में जब खुदा यीशु मसीह मौजज़ात दिखा रहे थे, बहुत सारे लोगों को शिफा दे रहे थे, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए और खुदा यीशु मसीह ने कहा, अपने शागिर्दों से कहा
کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، لیکن شاگردوں نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے اگر ہم 200 دینار کی روٹیاں بھی لے کر آئیں تو شاید ان میں سے تھوڑی تھوڑی سب کو آئے گی، لیکن خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم ان کے لیے بندوبست کرو۔ اور شاگردوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ روٹیاں اور مچھلیاں میرے پاس لے کر آؤ، اور پھر خدا یسوع مسیح نے ان کو برکت دی اور 5000 لوگ جو ہے اس سے سیر ہوئے۔ اسی لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، شاید جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، شاید جس کا نام بھی بائبل کے اندر نہیں لکھا گیا ہے، لیکن خدا نے اس کو ایک بہت بڑے معجزے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ وہ ایک ایسا وسیلہ بنا جس کو خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا۔ تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو جو بالکل ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، خدا ان کو بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چھوٹی بچی جو ہے، اس نے نعمان کے کو یہ خبر دی کہ اگر وہ اسرائیل میں چلا جائے تو وہاں پہ جا کر وہ شفا پا سکتا ہے۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ سو ارام کے بادشاہ نے کہا کہ تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان جو ہے جب وہاں سے روانہ ہوا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس شفا کے لیے اس کو بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی، یا اس نے یہ سوچا کہ جو کوئی بھی اس کو شفا دینے کا بندوبست کرے گا تو اس کو میں بہت سارا روپیہ پیسہ اور یہ تحائف جو ہے وہ دوں گا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تقریباً اس نے 10 قنطار چاندی جو ہے وہ لی ہے۔ یہ 10 قنطار چاندی جو ہے یہ آج کے حساب سے تقریباً 350 پونے 400 کلو گرام جو ہے یہ بنتی ہے، اور پھر 6000 مسکال سونا جو ہے وہ بھی ساتھ لیا۔ اب 6000 مسکال سونا جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ آج کے حساب سے بہت زیادہ قیمت اس کی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے 10 جوڑے کپڑے بھی لے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ جا کر پہنچا، شاہ ارام کے پاس پہنچا، اس کو اس نے خط دیا تو شاہ ارام جو ہے وہ ناراض ہو گیا، کیونکہ اس وقت سیریا کے اور پھر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ صلح ہو چکی تھی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہتے تھے۔ لیکن جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس نے سوچا کہ شاید شاہ ارام جو ہے وہ واپس اس سے لڑائی کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے وہ اس بات سے سخت پریشان ہوا کہ اس نے کیوں ایسا خط اسے بھیجا ہے کہ میں اس شخص کو شفا بخشوں، کیا میں خدا ہوں کہ اس کو میں شفا دوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں یہ عام خیال پایا جاتا تھا کہ کوڑی جو ہے وہ شفا نہیں پا سکتے ہیں، اور صرف ان کو خدا شفا دے سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں خدا یسوع مسیح نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کوڑی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بہت سارے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی شفا نہیں ملی۔ یا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیشا نے ان میں سے کسی کو بھی شفا نہیں دی، لیکن ایک غیر قوم کا شخص جو ہے وہ وہاں پہ جب آتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مستقبل میں جا کر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے گناہوں سے نجات نہیں پائیں گے، لیکن غیر اقوام جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر فرمانبرداری کر کے وہ اپنے گناہوں سے نجات پا لیں گے۔ تو جب نعمان وہاں پہ پہنچا تو اس نے جا کر بادشاہ سے ملا، اس کو خط دیا، لیکن اس کے بعد پھر الیشا کو پتہ چلا۔ جب الیشا کو یہ بات پتہ چلی کہ بادشاہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور ایک شخص جو ہے وہ سیریا سے آیا ہے جو کہ کوڑ کا مریض ہے اور اس کو شفا کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس آنے دے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس آنے دے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ تو الیشا نے کہا کہ اس کو یہاں پہ بھیج دو، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک نبی ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا
اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا۔ اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ اور جب نعمان جو ہے وہ الیشا کے گھر میں آیا تو وہ اس کے دروازہ کے باہر کھڑا ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر گھوڑوں کے ساتھ وہاں پہ آیا۔ تو الیشا کو پتا چلا کہ باہر نعمان آیا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ایک نوکر کے ہاتھ میں اتنا پیغام بھیجا کہ جو نعمان سے کہو کہ جا کر یردن کے اندر جو ہے وہ 7 غوطے مار لے تو وہ بالکل شفا پا جائے گا۔ لیکن نعمان جو ہے وہ یہاں پہ سخت ناراض ہوا اور وہاں سے بڑے قہر میں جو ہے وہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نعمان جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اتنا بڑا شخص ہوں، میں ایک فوجوں کا سردار ہوں اور میں چل کر بڑی دور سے آیا ہوں، اور یہ شخص ہے کہ اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ یہ یہاں سے باہر آ کر میرے ساتھ بات کر سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو میرے رتبے کے مطابق جو ہے ایک جو سیرمنی کرنی چاہیے تھی، یا جس طریقے سے مجھے شفا دینے کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، یہ بار آتا اور آ کر یہ اپنے خدا سے دعا کرتا، پھر یہ میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتا یا ہاتھ ہلا کر کہتا کہ تجھے شفا مل گئی ہے، اور تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ پوری سیرمنی جو ہے یہ مکمل ہوتی کہ کس طرح سے میں نے شفا پائی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے صرف محض اتنا کہا ہے کہ جا کر تو یردن کے اندر 7 غوطے مار لے تو تو شفا پا جائے گا۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ الیشا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو شفا دے سکتا ہوں یا شفا میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ یہ کام جو ہے یہ خدا کا تھا کہ وہ اس کو شفا دیتا۔ اور اس کا کام صرف اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ فرما برداری کر کے یہ خدا کے حکم پر عمل کرے گا، یا جو کچھ میں اسے کہہ رہا ہوں اسے خدا کا حکم مان کر یہ اس پر عمل کرے گا تو یہ شفا پا جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ تو 7 غوطے مارنا، جو کہ اس بات کا نشان تھا کہ یہ کام جو ہے یہ خدا کا کام ہے، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے یہ بہت جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی کاملیت کی طرف اور خدا کے کاموں کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے۔ تو الیشا کا مقصد یہ تھا کہ جا کر یہ 7 جب غوطے مارے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا نے اسے شفا بخشی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ جو ہے اس کے لیے صرف اور صرف خدا جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے۔ گناہ سے صرف انسان کو خدا بچا سکتا ہے۔ اور پھر ہم نیا آدم میں کر دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب کوڑیوں کو شفا دی ہے تو ان کو یہ کہا ہے کہ جا کر تم کاہن کو دکھاؤ تاکہ ان کے لیے گواہی ہو کہ یہ کون شخص ہے جس نے ان کو شفا دی ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے 11ویں آیت میں، پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا اور ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تو یہاں پہ نعمان جو ہے وہ اس بات سے ناراض ہوا کہ اس نے کیوں آ کر میرے اوپر ہاتھ نہیں پھیرایا ہے، یا اس نے آ کر میرے سامنے آ کر اپنے خدا سے دعا نہیں کی ہے اور مجھے شفا نہیں بخشی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ تو جا کر دریائے یردن کے اندر 7 غوطے مار لے اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں نے اس یردن کے دریا کے اندر جا کر غوطے مارنے ہیں تو دریائے یردن کا پانی جو ہے یہ تو گندا ہے۔ یاد رکھیں کہ دریائے یردن کا پانی جو ہے یہ مٹی ملا ہوا تھا اور یہ میلا پانی تھا۔ یہ میدانی علاقے سے جب گزرتا تھا تو اس کے اندر بہت ساری مٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں تھا بلکہ گندہ تھا۔ لیکن
دمشق کے اندر جو ہے وہ دو ندیاں جو ہیں وہ بہتی تھیں، ایک فرفر اور ایک ابانا، اور یہ دونوں ندیاں جو ہیں یہ صاف پانی کی ندیاں تھیں، اور ان کے اندر صاف پانی جو ہے وہ بہتا تھا۔ اب نعمان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے اس گندے پانی کے اندر، اس گدلے پانی کے اندر میں نے گوتے مارنے ہیں، تو کیا اس سے بہتر نہ ہوتا کہ میں اپنے ملک کے اندر جو صاف ستھرے پانی کی ندیاں ہیں میں ان کے اندر گوتا مار لیتا تو میں شفا پا لیتا؟ تو میں اس گندے پانی کے اندر گوتا کیوں ماروں؟ اب یہ بات جو ہے یہ یاد رکھیں کہ ایک بڑا ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کس طرح سے نجات جو ہے وہ خدا کی فرما برداری کرنے سے یا ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے شفا ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر شفا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نجات پانے کے لیے، اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات کا ایک وسیلہ ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری قوموں کے اندر، بہت سارے مذاہب کے اندر اس بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس صلیب کے اندر کون سی ایسی قوت ہے، کون سی ایسی قدرت ہے کہ میں اس پر ایمان لا کر، میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر میں نجات پا سکتا ہوں۔ میرے مذہب کے اندر اس سے اچھی چیزیں ہیں، میرے مذہب کے اندر اس سے زیادہ بہتر باتیں ہیں جو کہ مجھے نجات دلا سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہماری نافرمانی جو ہے وہ ہمیں نجات کی طرف نہیں جانے دیتی ہے، اور بعض اوقات ہماری ہٹ درمی جو ہے اس کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان جو ہے اس کے اندر ایک نافرمانی آئی کہ وہ کیوں اس دریا کے اندر جا کر وہ 7 گوتے مارے، جبکہ اس کے اپنے ملک کے اندر صاف ستھرے پانی کی ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہیں وہاں پہ، تو کیوں نہ وہ وہاں پہ جا کر گوتا مار لیتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا اپنا ایک انتظام ہے، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ فرما برداری کرے اور وہ جو کچھ اس کو کہا گیا ہے وہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے جو نوکر اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ اگر یہ نبی تم سے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کہتا، اگر یہ تم کو کوئی ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتا تو کیا تم وہ نہ کرتے؟ اگر یہ تم کو بڑے بڑے کچھ کام کرنے کے لیے یہاں پہ کہتا اور کہتا کہ یہ کرو یا ایسا کرو یا ایسا کرو، تو بھی تم اپنی شفا کے لیے وہ ضرور کرتے۔ لیکن یہ تو تمہیں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر یردن کے اندر 7 گوتے مارو تو تم شفا پا جاؤ گے۔ تو کیوں نہ اس کو آزمایا جائے کہ تم جا کر یہ آزما کر دیکھ لو، شاید اس سے شفا مل جائے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے نوکروں نے اس کو یہ بات کہی تو وہ کنونس ہوا اور اس نے فرما برداری کی، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس میں کہا جاتا کہ آپ نے اتنی قربانیاں دینی ہے، آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے، اتنے دن تک آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو بھی اس کو کرنا پڑتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا ہماری فرما برداری کو دیکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم فرما برداری کریں، اور فرما برداری جو ہے وہ ہمیں خدا کے حضور میں مقبول کرتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پہلا سموئیل اور اس کے 15ویں باب میں، تو وہاں پہ خدا نے ساؤل سے یہ بات کہی کہ تو جا کر امالیکیوں کو مار دے، اور ان کے تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جو ہے وہ قتل کر دینا، اور اسی طرح سے ان کی جتنی بھی بھیڑ بکریاں گائے ہوں گے سب چیزوں کو تو نیست و نابود کر دینا۔ لیکن ساؤل وہاں پہ گیا اور جا کر اس نے جب واپس آیا تو بہت ساری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بھی لے کر آیا، جبکہ خدا نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو باقی نہ رکھنا۔ اس بات سے خدا جو ہے وہ سخت ناراض ہوا، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سموئیل اس کے 15ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سموئیل نے کہا کہ کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ تو
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے رد کر دیا گیا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ خدا جو ہے وہ نافرمانی سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان نے خدا کے حکم کو پہلے ریجیکٹ کیا، لیکن پھر اس نے فرما برداری کی، اور لکھا ہے کہ وہ دریائے یردن میں گیا اور اس نے وہاں پہ جا کر خدا کے خادم کے کہنے کے مطابق، الیشا نبی کے کہنے کے مطابق 7 بار غوطہ مارا، اور اس کا جسم جو ہے وہ بالکل بچے کی مانند ہو گیا، اس کا جسم بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ایک کوڑ کی طرح ہے، اور اس سے شفا پانے کے لیے ہمیں ضروری بات ہے کہ ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے، اور فرما برداری کے ساتھ خدا جو کچھ ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم خدا کے پاس آ کر اپنے گناہوں کو اقرار کر لیتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوڑی ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو پھر ہم جو کچھ خدا کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اور خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آؤ، تو تم نجات پاؤ گے۔ تو یہاں پہ جب اس نے 7 غوطے مارے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ چھوٹے بچے کی طرح پاک اور صاف ہو گیا۔ لکھا ہے کہ وہ جب وہاں سے وہ اس نے شفا پالی تو وہ بہت خوش ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور وہ فوری طور پر اپنے جتنے بھی ملازم تھے، ان کے ساتھ گھوڑے وغیرہ جو بھی تھے، ان کو ساتھ لے کر وہ واپس الیشا کے گھر کی طرف گیا، اور اس نے جا کر اس بات کا اقرار کیا کہ تم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اور دیکھو میں نے شفا پالی ہے۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ اپنے جلاؤ کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں۔ یہ ہے تبدیلی، اس شخص کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے کوڑ سے شفا پانے کے بعد اس نے قبول کیا کہ اسرائیل کے خدا کے سوا اس روئے زمین پر کوئی اور خدا نہیں ہے، اسی طرح سے گناہ گار جب خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو پاک روح اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اب وہ نجات پا چکا ہے، اب وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی بن چکی ہے، اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے، پھر اس خدا اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس خدا کے علاوہ اور پوری کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے واقعہ ہی اپنے گناہ سے اس نے چھٹکارا پا لیا ہے، واقعہ ہی اس نے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیا، مخلصی پا لیا، نجات مل گئی ہے اس کو، تو پھر وہ اس خدا کی تعریف کرتا ہے، پھر وہ اس خدا کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واقعی اس خدا کے سوا دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو نعمان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ذہن اب تبدیل ہو گیا ہے، اور اس نے قبول کر لیا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اسرائیل کے خدا کے سوا اور دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ حقیقی واقعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر بہت سارے سبق جو ہے وہ ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت سارے بھید اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو کہ آج کے ایمانداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اس سے کہا ہے، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ اب اس نے الیشا سے کہا کہ چونکہ مجھے شفا مل چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی ہدیے دوں، لیکن الیشا نے جو ہے وہ کوئی بھی ہدیہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ نجات جو ہے وہ مفت ہے۔ نجات آپ کسی بھی طریقے سے روپے پیسے سے یا کسی بھی طریقے سے خرید نہیں سکتے ہیں۔ نجات صرف اور صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وسیلہ سے مل سکتی ہے، اور
نجات جو ہے یہ بالکل مفت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اس کا 2 باب، تو اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ نجات یاد رکھیں کہ یہ ایک انعام کی طرح ہے اور یہ فری ہے۔ اس کے لیے آپ کو خدا کو کوئی روپیہ پیسہ یا کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محض ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اور ہم یہاں میں دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان جو ہے، جب اس نے الیشا سے یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ہدیہ نذرانہ جو ہے وہ مجھ سے لے لو، کیونکہ وہ بہت سارا ہدیہ نذرانہ لے کر آیا تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ لاکھوں روپے اس کے بنتے تھے۔ بہت سارا چاندی سونا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ الیشا کو یہ دے دے۔ لیکن الیشا جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر اس میں خدا کا ایک پرپس ہے، اور خدا سکھانا کیا چاہتا ہے کہ کس طرح سے نجات جو ہے یہ مفت ہے۔ نجات جو ہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے خدا کو روپیہ پیسہ دے کر، اپنے اچھے کاموں سے یا نیک کام کر کے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیشا نے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا، لے، پر اس نے انکار کیا۔ تو الیشا جو ہے اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ شفا جو ہے یہ نہ تو میں نے دی ہے، نہ یہ میری طرف سے ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا تحفہ یا نذرانہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شفا جو ہے یہ مفت ہے۔ لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے، اور اس کے اندر سے کس طرح سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کہ آج کوئی ایماندار اگر جو ہے وہ نجات پاتا ہے، تو پھر اس کی خدا کے ساتھ جو ہے وہ محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ واقعہ ہی خدا سے پیار کرنے لگتا ہے، خدا سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان جو ہے اس کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے، اور اب وہ اسرائیل کے خدا سے محبت کرتا ہے، اور اس کا اظہار وہ کس طریقے سے کرتا ہے، یہ 17 آیت میں لکھا ہے، تب نعمان نے کہا کہ اچھا، تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختہ قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ اب اس کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اب اس نے یہ بات قبول کی ہے کہ میں اسرائیل کے ملک کی مٹی کو اپنے 2 خچروں کے اوپر میں جتنی بھی زیادہ مٹی میں لے جا سکتا ہوں میں لے جاؤں، اور لے جا کر میں اس سے ایک قربان گاہ جو ہے میں بناؤں گا، اور پھر اس قربان گاہ کے اوپر جو ہے وہ میں کسی غیر معبود کے لیے میں ذبیحہ یا قربانیاں نہیں دوں گا، بلکہ میں صرف اور صرف اسرائیل کے خدا کے لیے وہاں پہ قربانیاں دوں گا، کیونکہ اب میرا وہ خدا ہے، اب یہوہ جو ہے وہ میرا خدا بن چکا ہے، اب وہ ہے جس کی میں پرستش کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہوہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس نے درخواست کی کہ مجھے 2 خچر یہاں کی مٹی جو ہے وہ دے دی جائے، تاکہ میں اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے جاؤں، اور پھر اس مٹی سے میں وہاں پہ جا کر ایک قربان گاہ بناؤں گا، اور جس کے اوپر میں اسرائیل کے خدا کی یا یہوہ خدا کی میں پرستش کیا کروں گا، اور میں کسی غیر معبود کے لیے آج کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی قربانی یا ذبیحہ نہیں دوں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعہ ہی انسان کی تبدیلی ہو چکی ہے، اگر انسان نے واقعی نجات پا لی ہے، تو وہ گناہ گار شخص جو ہوتا ہے پھر وہ ایماندار بن جاتا ہے، خدا سے اس کی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کی عبادت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ جب اس نے نجات نہیں پائی تھی تو وہ کسی دوسرے غیر معبود کی طرف بھی جاتا تھا، کسی قبر پہ، کسی ڈھیری پہ، کسی بابے کے پاس
یا کسی بھی اور جگہ پر کسی بھی چیز کو وہ اس کی پرستش کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا اور اسے خدا مانتا تھا، اسے اپنا معبود مانتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کو نجات ملتی ہے تو اس کا ذہن، اس کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اب وہ یہ جاننا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا خدا جو ہے وہ کون ہے۔ تو اس کی ساری پرستش جو ہوتی ہے پھر وہ اس خدا کے لیے ہے، یہوہ خدا کے لیے ہو جاتی ہے۔ جب وہ گیت گاتا ہے، کلام سنتا ہے، گواہی دیتا ہے، یا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے یہوہ خدا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ نعمان جو ہے اس کا ذہن مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ اسرائیل کے خدا یا یہوہ خدا کی پرستش کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ یہوہ خدا کی پرستش کرے اور وہ اس کا خدا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات وہ کہتا ہے جو کہ 18ویں آیت میں ہے، پر اتنی بات میں خداوند تیرے خدا کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سر رگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سر رگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا کہ سلامت جا، سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا۔ یہاں پہ نعمان کے ذہن میں ایک اور بات جو ہے وہ آئی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے رخصت ہوتا تو اس نے ضروری سمجھا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس لیے اس نے الیشا نبی سے جو ہے اس نے یہ سوال کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بادشاہ کا خاص ملازم ہوں، اور میرے ملک کے اندر جو معبود ہے یا ہمارا معبود ہے، جو ہمارا نیشنل جو ہمارا معبود ہے وہ رمون ہے، جو کہ حداد رمون تھا۔ اور میں جب بھی بادشاہ جو ہے وہاں پہ مندر میں جاتا ہے، وہاں پہ سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو میرا یہ فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ جاؤں۔ اور جب میں بادشاہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں تو بادشاہ جو ہے وہ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، اور بادشاہ جو ہے جب اس مندر میں جا کر وہ جھکتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو چونکہ بادشاہ جو ہے وہ کمزور ہے اور بوڑھا ہے، تو یہ میری ڈیوٹی ہے یا یہ میرا کام ہے کہ میں بادشاہ کو اس مندر کے اندر لے کر جاؤں، اور پھر بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے میں اس کی مدد کرتا ہوں کہ وہ سجدہ کر سکے۔ اور ایسا کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو سجدہ کرانے کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ میں نیچے جھکتا ہوں اور میں بھی سجدہ کرتا ہوں۔ تو اب کیا ہوگا جب میں واپس جاؤں گا؟ تو رامون جو ہے وہ میرا معبود ابھی نہیں ہے، میرا معبود جو ہے وہ یہوہ خدا ہے۔ تو اگر بادشاہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے اور وہ مجھے کہے کہ تم میرے ساتھ چلو رمون کے مندر میں، تو چونکہ میرا یہ فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو بادشاہ کو سجدہ کرانے کے لیے مجھے ضروری بات ہے کہ وہاں پہ جھکنا پڑے گا، لیکن یہ میرے دل میں اب نہیں ہے کہ میں اس کے آگے دل سے سجدہ کروں گا یا جھکوں گا، بلکہ یہ ایک میرا فرض ہوگا جس کو میں نبھا رہا ہوں گا۔ تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا جو ہے اس نے اس سے کہا کہ سلامت چلا جا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ تیرا فرض ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، لیکن اب تو عبادت جو ہے وہ یہوہ خدا کی کرتا ہے۔ اب تو نے یہوہ کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نعمان جو ہے اس کا ذہن جو اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، اور اب اس کے لیے بادشاہ کے ساتھ جانا جو ہے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب اس جگہ پر نہیں جانا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا دل اب اس معبود کے ساتھ نہیں ہے، میں پرستش یہوہ خدا کی کرتا ہوں، لیکن یہ میرا فرض ہے، تو میں کیا کروں؟ تو الیشا نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اس کو فرض کے طور پر اگر کرتے ہو یا فرض کے طور پر نبھانا چاہتے ہو تو تم جاؤ اور جا کر اپنے فرض کو پورا کرو۔ اس کے بعد نعمان جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹ گیا۔ اب الیشا کا ایک نوکر تھا جس کا نام جہازی تھا۔ اب جہازی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا سارا روپیہ، پیسہ، مال دولت لے کر آیا تھا، کپڑے لے کر آیا تھا، لیکن
الیشا نبی نے جو ہے ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ غیر قوم سے آیا ہے، اور اگر اس کو شفا ملی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ہم لے سکتے ہیں۔ اب اس کا ذہن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جہازی نے جب یہ دیکھا کہ میرے مالک نے اس کو جانے دیا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ اس کے دل میں لالچ آیا کہ کیوں نہ میں جاؤں اور جا کر اس سے میں چپکے سے کچھ نہ کچھ لے آتا ہوں۔ اور وہ نعمان کے پیچھے بھاگا، اور جب نعمان نے دیکھا کہ جہازی چلا رہے تھے اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ اب جہازی جو ہے اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ کا مرکز کس کو بنایا ہے؟ الیشا کو۔ اس نے کہا کہ کچھ انبیاء زادے آ گئے ہیں، کچھ لوگ آ گئے ہیں وہاں پہ، اور میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر جلدی سے تم سے کچھ چاندی سونا اور کچھ کپڑے جو ہے وہ لے آؤ، کیونکہ وہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ اب جہازی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ کس کو سامنے رکھ رہا ہے؟ وہ الیشا نبی جو ہے اس کو یہ سامنے رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تو جا کر لے آ۔ اب نعمان جو ہے وہ اس بات سے بہت خوش ہے، اس نے کہا اچھا اگر الیشا نے یہ کہا ہے تو میں 1 کنتار چاندی کی بجائے میں 2 کنتار دے دوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے جو ہیں ان کو اس نے لیا، اور پھر اپنے نوکروں کو ان کے اوپر اس نے تھیلوں میں باندھ کر ان کے اوپر لادا، اور پھر ان کو اس کے ساتھ کیا کہ ان کو لے جاؤ۔ جہازی نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ تھوڑی دور آ گیا ہے تو اس نے ان نوکروں سے وہ چاندی لے لی اور وہ کپڑے بھی لے لیے اور ان کو واپس سے لوٹا دیا، اور وہ چاندی لا کر اپنے گھر کے اندر چھپا دی۔ اور پھر وہ واپس جو ہے وہ الیشا کے پاس آیا۔ اب الیشا نے اس سے پوچھا، الیشا کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ خدا کا خادم تھا، وہ نبی تھا، اس کو سب کچھ خدا نے بتا دیا۔ اور الیشا نے اس سے پوچھا کہ جہازی تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں تو کہیں نہیں گیا، میں تو ادھر ہی تھا۔ تو اس کے بعد الیشا کا کیا جواب تھا؟ 26واں پھر کیا ہے، اس نے اس سے کہا کہ کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لیے کہ لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ تو الیشا جو ہے وہ اس بات سے سخت ناراض ہوا، اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو کہاں گیا تھا اور تو نے کیا کیا ہے، اس لیے چونکہ تو نے خدا کی بخشش کو، تو نے خدا کی نجات کو، تو نے پیسوں سے لینے کی کوشش کی ہے، تو نے ان کو پیسوں سے بیچنے کی کوشش کی ہے، اور تو نے کوشش کی ہے کہ اس نجات کے بدلہ میں تو کوئی پیسے لے سکے، اس لیے اب یہ گناہ تیرے اور تیرے خاندان کے اوپر سدا لگا رہے گا۔ الیشا نے اسے لعنت دی، اور لکھا ہے کہ جہازی جو ہے وہ برف کی مانند کوڑ سے جو ہے وہ سفید ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ تو ہم اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ سارا واقعہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری خوبصورت باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ نئے عہد نامے کے اندر آ کر یہ نجات کے کام کو، خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے کام کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے، اور کس طرح سے نجات جو ہے یہ بالکل مفت ہے۔ نجات کے لیے ہمیں کسی بھی خدا کو اچھے کام یا خدا کو ہمیں خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، اور ہم صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل جب کرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ واقعہ ہی زندہ خدا کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ پھر ہم کسی اور معبود کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پھر ہم کسی اور معبود کی طرف جائیں گے بھی نہیں، بلکہ ہماری سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ زندہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے جس کی میں پرستش کر سکوں۔ تو اس واقعہ کے اندر ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ غیر قوموں تک بھی اپنی نجات جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اس واقعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کسی بھی اسرائیلی کوڑی نے جو ہے وہ شفا نہیں پائی تھی، بلکہ یہ باہر سے آیا ہوا غیر قوم کا ایک شخص تھا جس کو الیشا نے شفا دی، اور اس بات کا خدا یسوع مسیح نے خاص طور پر جو ہے وہ
ذکر کیا تھا، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئیں گی، وہ اپنے گناہ کے کوڑ سے شفا نہیں پائیں گی، لیکن غیر قومیں جو ہیں وہ خدا کی فرما برداری کر کے اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے چھٹکارا پالیں گے، اپنے گناہوں سے مخلصی اور نجات پا کر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہمیں جہاں پہ نظر آتا ہے، جو کہ ایک خوبصورت مسیحی زندگی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز آپ ہمیں خط لکھیں، ہمیں ای میل بھی بھیجیں اور اپنی پسند کے بارے میں اظہار کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ نے کس طرح سے اس سے برکت پائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ وہ بھی کر لیں، اور پھر آپ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اسی خیال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔